अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखिए। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। तो जी, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे हम बिलो रानी की। ये खुशकिस्मती है या ये बदबख्ती है कि वो सितारा के पास हैं और यहाँ पर होने जा रहे हैं एक्सपोज, बिग एक्सपोज हो रहे हैं थर्ड फादर जो हैं। और वहीं पर उनकी जो ट्राई है यहाँ पर चैनल बनाकर जाने की सलमा के पास, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि समीरा अजीज़ सितारा यासीन को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही, और यहाँ पर सितारा फिर से बन रही हैं बेचारी दुनिया के सामने मजलूम दुखियारी कि मेरे ऊपर क्या कुछ करवाया जा रहा है, आप नहीं जानते मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। यहाँ पर ये उनके अल्फाज हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है जिस पर आज कल जो है वो बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं, जो कि कवाली नाइट गुजरी सितारा यासीन के घर पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही चाचू के जाने पर, मतलब थर्ड फादर के जाने पर जो सितारा के बच्चों का रिएक्शन था उस पर भी बात करेंगे। और कवाली नाइट में दिलबर बाबर की बीवियाँ क्यों नहीं आईं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को शब बारात की मुबारक हो, जो कि रात वो गुज़र चुकी है और आज दिन में रोज़ा होगा हर उस इंसान का जिसने इस रात की अहमियत को समझा होगा और इबादत की होगी। तो अल्लाह ताला सबकी इबादत और रोज़ा जो है वो कबूल करें। और साथ ही मेरी तरफ से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर इंडिया से हैं या जितने भी लोग इस वक्त इंडिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से जनाब हो होली की मुबारक। तो साथ ही सारी जितनी भी यहाँ पर हैं, तो सारी यहाँ पर लेडीज़ ही हैं, औरतें हैं, वुमेन्स हैं, जो भी हैं, लड़की हैं, उन सब को योम ख़वातीन जो है वो आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं भी साथ हूँ तो उन सब को मेरी तरफ से ये योम ख़वातीन भी जो हमारे लिए मनाया जाता है, हम सबको मुबारक हो जी। लेकिन इन सारी बातों पर डिटेल से बात करने से पहले आप सब लोगों से यही गुजारिश कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मेहनत करती हूँ, दिल नहीं करता वीडियो बनाने को, लेकिन फिर भी आती हूँ मैं आप लोगों के साथ बात करने को, क्योंकि मसरूफ़ रखना चाहती हूँ खुद को। आप लोग मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर दिया करें कि मैं जिस तकलीफ़ से, जिस सदमे से गुज़र रही हूँ, मुझे उसको अल्लाह भूलने की तौफ़ीक दे। मैं खुद यही दुआ मांगती हूँ कि मैं भूल जाऊँ इतने बड़े हादसे को। मुझे एक सेकंड के लिए भी मेरा भाई नहीं भूलता, मेरे दिल में उसकी बातें, उसके साथ गुज़रा वक्त नहीं भूलता। तो खैर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, वक्त के साथ सब्र आ जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा सदमा है कि शायद ज़िंदगी में मैंने कभी कुछ इस तरह का बर्दाश्त किया हो या देखा हो, या फिर मुझे किसी भी चीज़ को, किसी भी सदमे को बर्दाश्त करने के लिए इतनी दिक्कत हुई हो। इवन कि जब मेरा ख़ुद का बच्चा गया था तब भी मैं इतनी तकलीफ़ से नहीं गुज़री थी जितनी मुझे अब तकलीफ़ होती है। बहुत ही बहुत, मतलब बता नहीं सकती, इसमें मैं डिटेल से नहीं जाऊंगी इस मामले में आपके साथ। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिलो रानी की खुद खुशकिस्मती है या बदकिस्मती। यहाँ पर मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि इस उम्र में लोग चाहते हैं, ठीक है ना, जो मुस्लिम लोग हैं जिनको अल्लाह के साथ मोहब्बत होती है, बजाय इसके कि उनको डॉलर्स के साथ, पैसे के साथ इश्क हो, मोहब्बत हो, अपनी उस औलाद के पास रहना पसंद करते हैं जो कि नेक हो, फर्मा बरदार हो
اور ایسی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں، اور جو جنت البقیع ہے وہاں پر دفن ہونے کے لیے لوگوں کی کیا کیا حسرتیں ہوتی ہیں، یہ ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کتنی بڑی وش ہے ایک مسلمان کی، کہ اگر جس کے نصیب میں وہ جگہ لکھ دی جائے، وہاں پر دفن ہونا لکھ دی جائے، وہیں پر اس کی موت لکھ دی جائے، تو اس کے کتنے مزے ہو جاتے ہیں، اس کی اگلی جو پوری زندگی ہے وہ سکون سے گزر سکتی ہے۔ اتنی بڑی خواہش ہے، لیکن یہ لوگ دیتے ہیں اس دنیا کو ترجیح جس کے اوپر یہ اب رہ رہے ہیں، اور یہ وہی ستارہ ہے جس کے گناہوں کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے، جس کے گناہوں کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، اور یہ وہی ستارہ ہے جو کہ اس پاک دھرتی پر جا کر رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی ہی سگی بہن کے ہسبینڈ کے ساتھ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس کی اتنی دیدہ دلیری کہ اپنے پیسوں پر اس نے اپنے بہنوئی کو پاکستان بلوایا، اس کا وہیں پر سارا اس نے ہوٹل میں اس کے لیے اس کی رہائش رکھی، سارا کچھ کیا، اور اس سے ملنے جاتی تھی۔ مطلب یہ ایسا گناہ ہے کہ بھولنا بھی چاہیں تو ہم لوگ نہیں اس بات کو فراموش کر سکتے، اس بات کو نہیں بھول سکتے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کی ماں ہے کہ یہ ان سب کے ہونے کے باوجود صرف اور صرف پیسے کی خاطر جو ہے وہ اپنا وہاں سے خروج لگوا رہی ہے۔ یقین کریں، جب یہ ستارہ یہاں پر بیٹھ کر خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ ابو صرف 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے چاچو جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو یہ خروج لگوانا ضروری ہے، خروج لگوا کر پھر یہ واپس آ جائیں گے، تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا۔ جہاں پر لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں، یہ وہاں سے نکلوانے کا بندوبست کرا رہی ہے۔ یہ اتنی مطلب اپنی ماں کے لیے بھی یہ عورت جو ہے یہ ایک بدقسمتی ہے، اپنی ماں کے لیے بھی یہ ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش بختی والی اولاد دے، مطلب جو ماں باپ کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ بنے، نیکی کا، خوش بختی کا ذریعہ بنے، اور یہ ایسی اولاد ہے کہ اپنی ہی ماں کو اور اپنے ہی چچا کو وہاں سے نکلوانے کا سبب بنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر جو سمجھ آ رہا ہے وہ اس وقت مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ڈالرز کے چکر میں، پیسے کے چکر میں جو ہے یہاں پر اس کی بات مان رہے ہیں، اور یہ اس کے پاس رہ رہے ہیں۔ یہ جتنی خدمت کرتی ہے ستارہ ان کی، اپنے چچا کی یا اپنی ماں کی، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک دن بھی نہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے کچھ اچھا بنا کر کھلایا ہو، کوئی یہ ان کے پاس بیٹھی ہو۔ سارا گھر کا کام، مطلب جو کوکنگ والا ہوتا ہے، گھر کے کام تو خیر یہ کرتی نہیں ہے، تو جو کوکنگ وغیرہ کچن کا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کی ماں دیکھتی تھی، سارا کا سارا ٹوٹلی۔ ایک دن بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی اچھے سے خدمت کر رہی ہو یا اس طرح کچھ بھی کر رہی ہو۔ لیکن یہیں پر جو ہے دوسری بات، جو گناہ والی بات ہے، یہ ایک مطلب اپنی ماں کی بہت بڑی رازدار بھی ہے، اس کے پاس اس کی ماں کے، چچا کے کافی سارے راز بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلیک میل بھی کرتی ہے۔ زیادہ دور ہم نہیں جاتے تو چارپائی والی سٹوری تو ہمیں یاد ہی ہے، چارپائی والی سٹوری پر ہی اس نے بلیک میل کر کر وہاں سے بلوایا تھا، اور یہیں پر جو ہے وہ چچا بھی بگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جو کہ یہاں پر پورا طرح سے ایک رٹا ہوا لیسن سناتے ہیں ستارہ کے پاس بیٹھ کر، کہ بچہ جو ہے جو جہاں سے زیادہ پیار ملتا ہے وہیں پر وہ جاتا ہے، اور مجھے یہاں پر عزت بھی ملی، پیار بھی ملا، سکون بھی ملا، سب کچھ ملا۔ تو اتنے سالوں میں آپ کو پاکستان آنا یاد تک نہیں رہا کہ ہمیں وہاں پر سلمہ کے پاس، اصغر کے پاس کھانے کو نہیں مل رہا، عزت نہیں مل رہی، پیار نہیں مل رہا، تو ہم کیوں نہ پاکستان چلے جائیں۔ اتنے سال آپ کو یاد نہیں رہا کہ پاکستان بھی کوئی کنٹری ہے، وہاں پر بھی ہم جا سکتے ہیں، اس وقت آپ کو یاد نہیں رہا۔ لیکن جب چارپائی والی سٹوری سامنے آتی ہے اور جب یہ سارا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ستارہ نے کتنا زیادہ بلیک میل کیا اس بات پر کہ میں خود کو ختم کر دوں گی، یہ بات سلمہ بھی کنفرم کر چکی ہیں کہ امی کو وہ دھمکیاں دیتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، ان کو کالز کرتی ہے، ان کو میسیجز کرتی ہے کہ میں خود کو ختم کر دوں گی، اور کوئی بھی والدین جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ چاہے ان کی اولاد جو ہے وہ نیک ہو یا نیک نہ ہو، تو
ان کی وجہ سے وہ خود کو ختم کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک یہاں پر پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا ہے، اس وقت اس نے جیسے تیسے کر کے بلوا تو لیا، لیکن یہاں پر آ کر یہ ستارہ کا جو چینل اس نے ستارہ نے بنا کے جو دیا ہے اپنے چچا کو، اس کی بھی بہت بڑی گیم ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ری ایکشن والے لوگ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ چچا کا چینل ہونا چاہیے کیونکہ ان کا وقت گزر جائے گا یا وہ زیارتیں دکھائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو 15 دن کا ٹیگ لگا کر تو یہاں سے ستارہ ان کو روانہ کر رہی ہے کہ وہ 15 دن جو ہیں وہاں پر رہیں گے، خروج لگوا کر۔ دوائیاں بھی میڈم نے 15 دن کی لے کر دی ہیں، تو 15 دن میں کون سی ایسی زیارتیں ہوں گی جو 8 9 15 سال میں نہیں ہو پائیں وہاں پر، جبکہ سلمیٰ کا چینل کافی عرصے سے ہے، ٹھیک ہے نا، ستارہ کا چینل کافی عرصے سے ہے۔ مطلب چینل کا پتہ تو چل گیا تھا نا انکل کو کہ چینل بھی بن جاتا ہے، اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ روزے وغیرہ کی زیارت بھی کرواتے ہیں، یا اور مدینے میں جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ ساری بھی کرواتے ہیں۔ تو اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، چینل بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جانے سے عین 2 دن پہلے ایسا کیا ہوا کہ ان کو لازمی چینل بنا کر دینا پڑا، اور صرف 15 دن میں کے لیے کہ زیارتوں کا نام دیا گیا کہ بھائی زیارتیں وغیرہ دکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ پہلی بات تو مجھے یہ کہ جو تھرڈ فادر ہیں، یہ میں پہلے بھی ان کی جب یہ سعودیہ میں تھے تب مجھے نہیں پتا تھا یہ کس طرح کے ہیں، لیکن جب یہ پاکستان آئے ہیں تو اس ٹائم جب ان کو 1 یا 2 دن ہوئے تھے، نجمہ جب ادھر تھی، یہ نجمہ کے آگے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ یہاں پر میں ان کی یہ پک بھی لگا دوں گی ٹائٹل پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بیٹھ کر وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اصغر کے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہاں پر رو رہے تھے۔ اور اسی طرح ہی جب یہ گاؤں میں تھے تو اس وقت بھی بہت ہی پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو کہاں تھی وہ خدمت، وہ سارا پیار، وہ ساری عزت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے ملتا ہے انسان وہیں پہ زیادہ رہتا ہے۔ تو یہی بات، اور جو دوسری بات ہے کہ پاکستان آنے کے بعد ان کے جو ان کی پرسنالٹی مجھے نظر آئی، جتنی ان کی ایج ہے میں نے اتنی ایج میں اس طرح کا بندہ اپنی لائف میں، اپنی فیملی میں یا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ان کو ہر وقت عورتوں میں گھسے رہنا ہوتا ہے۔ مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں جو اس عمر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو اور کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ مطلب یا تو وہ نیوز دیکھ لیتے ہیں، یا پھر مطلب باہر چہل قدمی کرتے ہوئے یا اس طرح کوئی سودا لا دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کر دیتے ہیں، لیکن ان کا جو ٹوٹل فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی عبادت پر، اور اسی کی تو گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اسی کی تو ایک اتنی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں۔ ایک بزرگ جو آپ کے پاس ہو، صحت و تندرست ہو، مطلب کہ اس کو اس طرح کا اور کچھ نہ ہو، جس طرح کے چچا جو ہیں وہ بالکل فٹ نظر آتے ہیں جسمانی طور پر، تو وہ فٹ ہوں۔ تھوڑے بہت مسائل تو ظاہر ہے بڑھاپے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی نمازوں کا، اپنی تہجد کا، اپنے تلاوت کا، اور مطلب جو بھی اذکار ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے خیال کریں۔ تو ہم نے جو اپنے گھروں میں دیکھا ہے، اپنے دادا کو، اپنے ابو کو، تو ان کا جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے سارا، وہ زیادہ تر تلاوت میں گزرتا ہے، وہ زیادہ تر نوافل پڑھتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس طرح گزرتا ہے ان کا یہ ٹائم، نہ کہ ان کی طرح بیٹھ کر بچوں کی طرح اور عورتوں کی طرح کہہ کے لگاتے اور ایسے فضول سی باتیں کرتے ہوئے۔ اور جس طرح سے مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے کہ بالکل ان کی ستارہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ مصطفیٰ کی ان کے ساتھ ریبانڈنگ ہے، مجھے تو وہ چھچوری ریبانڈنگ بالکل نہیں سمجھ آئی، کچھ بھی پسند نہیں آیا، کیونکہ جو بچوں کا دادا یا نانا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ادب کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، جو کہ ہم خود اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ نانو بابا ہیں یا پھر یہ دادا ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے، اس طرح مطلب ایک لحاظ ہمارے اندر ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی وہ بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی
بچے جو ہیں کبھی بھی ان سے اس وے میں بات نہیں کرتے کہ اگلے کو برا لگے یا سامنے دیکھنے والے کو برا لگے، جو کہ ہمیں کئی دفعہ محسوس ہو چکا ہے کہ مصطفیٰ کس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اور یہیں پر میں بات کروں گی کہ جب یہ لوگ آئے تھے پاکستان تو اس وقت سلمیٰ کے گھر میں سب لوگ بہت زیادہ اداس تھے، ایون کہ بچے بھی بہت زیادہ اداس تھے، رو رہے تھے، وہ سب نے وہ ٹائم دیکھا تھا۔ اور یہاں پر جب ستارہ بڑے مزے سے بتاتی ہے اپنے بچوں کو کہ آپ کو پتہ ہے چچا چلے گئے، تو بچے تو بالکل آگے، ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے وہ خوشی ہو رہے تھے کہ ایک بندہ کم ہو گیا گھر میں سے۔ تو ان کا آپ یہاں پر ریئیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ جن بچوں کو لگاؤ ہوتا ہے، سچ میں لگاؤ ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بات جو ہے وہ تھرڈ فادر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو خون والا لگاؤ ہوتا ہے جو کہ سلمیٰ کے بچوں کا ان کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی ستارہ کے بچوں کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ ویسے بھی سلمیٰ کے بچے اور ستارہ کے بچوں میں جو فرق ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا زیادہ فرق ہے۔ اور یہیں پر جو گیم کھیل رہے ہیں، جو بار بار لوگوں کو یہ کہہ کر ویوز مانگ رہے ہیں یہاں پر ستارہ کے جو چچا ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا تو ان کی فیملی میں عام ہے، اور اوپر سے مانگنا وہ تو ستارہ کسی نہ کسی طریقے سے آج تک مانگتی رہتی ہے، چاہے کروڑوں کما رہی ہے، وہ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، کبھی گھر کے نام پر، کبھی کس چیز کے نام پر، کبھی کس چیز کے نام پر وہ مانگتی ہی رہتی ہے، اور آج بھی وہ مانگتی ہے۔ اور یہیں پر اور ان کی فیملی میں جتنے بھی ہیں وہ سب مانگے تانگے کا کام تو کرتے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور یہاں پر یہ اب نئی گیم چلا رہے ہیں کہ میں جو یہ اس کی انکم ہے چینل کی، وہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں وہ بانٹ دوں گا، لیکن یہیں پر وہ چینل پر آ کر اس طرح کہتے ہیں کہ میں اس کی آمدنی یتیموں میں بانٹوں گا، لیکن وہ ستارہ کے چینل میں آ کر کہتے ہیں کہ میں جو فرسٹ انکم ہے وہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹوں گا۔ اور یہیں پر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ رئیس اصغر کو یہ بات بہت بری لگی تھی جب یہاں پر ستارہ نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، تھرڈ فادر کے چینل والا، جب یہ گاؤں میں تھے تو اس وقت چچا نے خود بتایا تھا کہ سعودیہ سے کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑی ہے کہ آپ چینل بنائیں، آپ کیوں بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ آگے چچا کے چینل کا کیا بنتا ہے، کیونکہ سعودیہ پہنچ کر ان کو ایڈیٹنگ وغیرہ کون کر کے دیتا ہے، ان کو ویڈیو اپلوڈ کون کر کے دیتا ہے، یا پھر رئیس اصغر یہ سب کچھ کرنے بھی دیتے ہیں یا پھر نہیں کرنے دیتے، اور یہ بھی کہ چچا واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، اور اگر رہتے ہیں تو پھر کتنے دن رہتے ہیں۔ اور یہیں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلمیٰ کے گھر آلریڈی جو ہیں وہ گیسٹ ہیں، اور وہیں پر چچا ان کے ساتھ رہ کر کیسے رہتے ہیں۔ خیر چچا کا تو علیحدہ ہی روم ہے، سب کچھ علیحدہ ہے، لیکن اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کہ قوالی نائٹ۔ قوالی نائٹ کو جس طرح سے ستارہ نے دکھایا اور جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ اس نے کیا اور اس کے ساتھ سب لوگوں نے کیا، تو میں حیران ہوتی ہوں بھائی کہ یہاں پر کس طرح کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور قوالی نائٹ میں یہ کون سے لوگ ہو بھائی، آپ کہاں سے اٹھ کے آتے ہو کہ اپنے گھر میں آپ اتنی بڑی بغیرتی کا ایک سسٹم لگا رہے ہو، مرد اور عورتیں بیٹھے ہو اور ان پر آپ پیسے بھی لگا رہے ہو، اچھال رہے ہو، جو کچھ مرضی کر رہے ہو، تو کتنا وہ برا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہ قوالی نہیں کوئی مجرا چل رہا ہے اور یہاں پر سب جو ہیں وہ ناچنے والے بیٹھے ہیں اور کچھ شائقین بیٹھے ہیں۔ مجھے تو اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی، کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اتنا تو ہم جانتے ہیں، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں جب آپ میوزک کو انٹر کرتے ہو تو وہ پھر اس کا ثواب نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ قوالی، ہاں عزیز میاں قوال جو ہیں وہ واقعی بہت بڑے قوال تھے، لیکن ان کی ایک قوالی ہمیں پتہ تھی بس، وہ تاجدار حرم والی، اور اس میں صرف یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تھی، اس میں نعت ایک قسم کی تھی، اور اس کو اس انداز سے انہوں نے قوالی کی صورت میں گایا ہوا تھا۔ لیکن وہ بھی جب ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ میوزک جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے ہمارے مذہب میں، چاہے وہ نعت میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک دف بجانا جو ہوتی ہے وہ بھی جو چمڑے والی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک خاص، جو آج کل دفیں آئی ہوتی ہیں جس کے ساتھ گھنگرو وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔
تو یہیں پر اس کا قوالی کا جو یہ نعت والا ہے ثواب وہ تو یہاں پر ہوتا نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے قوالی جو مطلب تھا، اس طرح کا کلام تھا، وہ تو میں نے نہیں سنا، شاید ایک آدھی کوئی اس طرح کا کلام انہوں نے پڑھا، باقی تو ساری اس طرح کے تھے جس طرح سانگز ہوتے ہیں، غزلیں ہوتی ہیں، اس طرح کا تھا۔ تو وہ بہت برا لگ رہا تھا، بہت ہی کوئی عجیب قسم کی یہ لوگ لگ رہے تھے، جس طرح کے مجرا نہیں کروایا جاتا جیسے ہم کسی زمانے میں فلموں میں یا ڈراموں میں اس طرح کے دیکھتے ہیں سیٹ اپ بنے ہوئے، بالکل اس طرح کا سیٹ اپ تھا۔ اور جس طرح سے یہ پیسے ڈال رہے تھے اور ناچ رہے تھے، ہیں تو یہ ویسے ہی ناچنے والے، میں تو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کی شادی پہ مجھے تو ایسا لگا یہ تو کوئی پروفیشنل ہیں جو کہ ناچنے والے، جس طرح گھروں میں جا کر شادیوں میں ناچنے والے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ مجھے لگتے ہیں۔ اور قوالی نائٹ میں تو مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور مجھے حیرت اتنی ہوتی ہے ستارہ جیسی ماں کو دیکھ کر، بہت ہی میں نا حیران ہو جاتی ہوں کہ اگر بچوں کے پیپر ہوں تو انسان کیسے گھر سے نکل سکتا ہے؟ انسان بالکل بھی نہیں نکل سکتا گھر سے میں تو نہیں نکل سکتی کم از کم ان دنوں میں، اور نہ ہی میں یہ الاؤ کرتی ہوں کہ میرے گھر کوئی آئے، میرے بچوں کے پیپر ہو رہے ہوں۔ میرے بچے بالکل بڑی کلاسوں میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے نا ایک ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچوں کی ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے اگر کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے تو، یا پھر آپ کہیں باہر جاتے ہو تو جو آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے فوکس کرنے کا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی آ جاتا ہے تو بچے جو ہیں ذرا کھیل مستی میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اس طرح سے فوکس نہیں کرتے اپنی پڑھائی پر جس طرح سے ڈیلی میں وہ کرتے ہیں۔ تو میرے بچوں کے جب پیپر ہونے لگتے ہیں تو میں تو پھر سب کو کہہ دیتی ہوں کہ بھائی میرے گھر ابھی کوئی نہ آئے، کیونکہ ابھی ہم ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پیپر کے دنوں میں، چلو پیپر سے پہلے جو اس نے کروائیں، چھٹیاں کروائیں، جو کچھ مرضی کروایا، کوئی اعلیٰ قسم کی یہ ذہین ترین اس کی اولاد ہے مجھے لگتا ہے، لیکن پیپرز میں وہ بیچارے ان کو وہ بیچ پر لے جاتی ہے، گھماتی پھراتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ٹیچر آنے والے ہیں، پھر گھر آتی ہے تو فوراً سے ان کو موسیقی کے آگے بٹھا دیتی ہے، گانوں کے آگے بٹھا دیتی ہے۔ اور میں اتنی حیران کہ اس کے بچوں کے مائنڈ پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ وہ چھوٹی آیت کو میں نے دیکھا، وہ جس طرح سے آگے اچھل کود کر رہی تھی، وہ کیا ان کو بچوں کو کیا محسوس ہوتا ہوگا یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب کس طرح سے اتنی زیادہ آواز میں، تیز میوزک میں، جو کہ بچے اتنے جب چھوٹے، جس طرح کی آیت کی ایج ہے تو اتنی ایج میں اتنا زیادہ میوزک قریب مطلب بچوں کے کانوں پر یا اس طرح سماعت پر اثر پڑ سکتا ہے نا، لیکن بالکل بھی نہیں۔ مجھے ترس آتا ہے اس کے بچوں پر کہ کس طرح کی یہ مدر ہے، بالکل بھی اس کو نہیں پرواہ، نہ ہی ان کی جسمانی اس پر، نہ ہی اس کی تعلیمی قابلیت پر ان کو کچھ ہے۔ اور یہیں پر میں کل جب یہ اپنی کیٹ کو اینیملز اس میں ہاسپٹل میں جب یہ لے کے جاتی ہے اپنی کیٹ کو چیک اپ کے لیے، تو وہاں پر اب ہم جو انسانوں کا ہسپتال ہوتا ہے وہاں پر بھی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ہاسپٹل کے فرش پر اپنے بچے کو بغیر شوز کے کھڑا کریں۔ وہاں پر تو ہم چمکتا ہوا ہاسپٹل ہو، دیواریں صاف ستھری ہو، پھر بھی ہم کسی چیز کو بچے کو ٹچ نہیں کرنے دیتے، لیکن یہ جانوروں کے ہسپتال میں وہاں پر سوچیں کتنی غلاظت ہوتی ہے۔ وہاں پر اس نے اپنی بیٹی کو بغیر شوز کے کھڑا کیا ہوا تھا، تو مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے تو ترس آتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ستارہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس نے اپنے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کسی بھی کامیاب عورت کی جو ہے نشانی نہیں ہے، یا یہ ضمانت نہیں ہوتی۔ بچوں کو پڑھنے کے لیے یہ عورت تک ٹائم نہیں دیتی، ان کا فوکس بالکل نہیں کرواتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ بس آپ لوگوں کو بھی اگر حیرت ہوتی ہو تو پلیز مجھے ضرور کمنٹ کر بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بہت محنت سے بناتی ہوں ویڈیو، تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹ کا تو مجھے رہتا ہی انتظار۔